अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह की वाक़या ज़िक्र किया गया है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कोफा में पैदा हुए। आपका असल नाम वहाब बिन अमर था। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द और इमाम मूसा काज़िम के करीबी साथियों में से थे। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम मूसा काज़िम के साथियों को एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया तो आप कुछ साथियों के हमरा इमाम मूसा काज़िम से मिले जो इस वक्त ज़ेर हिरासत थे। जब इमाम मूसा काज़िम से दरपेश हालत के हवाले से मशवरा मांगा तो आपने सिर्फ़ एक हरफ जिम लिख कर दिया। इस हरफ की सब ने अपने अपने अंदाज से तशरीह की और इस पर अमल किया। जिम से जलावतन जबल यानी पहाड़ और हज़रत बहलोल दाना के लिए जिम से जुनून भी तशरीह दिया। अगले रोज़ आपने अपनी आलीशान ज़िंदगी को खैराबाद कहा और फ़कीराना हुलिया में बगदाद की गलियों में फिरना शुरू कर दिया। जल्द अहल बगदाद ने आपको बहलोल मजनून के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और इस तरह आप हारून रशीद के अताब से महफूज हो गए। इस वीडियो में आगे हज़रत बहलोल दाना के चंद मशहूर वाक़यात भी बयान किए जा रहे हैं जो इस बात का सबूत हैं कि आपने मुसलहत के तहत मुज़्ज़बाना हुलिया अपनाया हुआ था। नाज़रीन गिरामी कहते हैं कि हारून रशीद की दिली तमन्ना थी कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह उससे मुलाकात करे, लेकिन आप रहमतुल्लाह कभी उसके दरबार में तशरीफ़ न ले गए। एक दिन यूँ हुआ कि हारून रशीद अपने महल के छत पर बैठा था कि उसने हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह को शाही महल के करीब से गुज़रते देखा। फ़ौरन हुक्म दिया कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह को कमंड डालकर महल के छत पर खींच लिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमतुल्लाह हारून रशीद के सामने पहुँचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुँचे। आपने फरमाया, जब जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फ़ख्र पहनकर दरबार की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्ज़ी पेश करता, फिर घंटों इंतज़ार करता। फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते, लेकिन जब आपने ख़ुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदों को कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में मंजिल तय करवा दी जाती है जो बड़े आबिदों के लिए बास रश्क बन जाती है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह की मुलाकात खलीफा हारून रशीद से हुई तो खलीफा जो आपको मजज़ूब और दीवाना समझता था, एक छड़ी उठाकर आप रहमतुल्लाह को दी और मज़ाहन कहा कि बहलोल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए उसे दे देना। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। फिर कुछ अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हुई। बचने की कोई उम्मीद न रही। तबीबों ने जवाब दिया तो एक दिन हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह खलीफा की आदत के लिए पहुँचे और सलाम के बाद पूछा, क्या हाल है। खलीफा ने कहा, हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफ़र दरपेश है। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ने पूछा, कहाँ का सफ़र। खलीफा ने जवाब दिया, आखिरत का। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ने सादगी से जवाब पूछा, वापसी कब होगी। खलीफा ने कहा, बहलोल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत की सफ़र से भी कोई वापस आता है। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ने तासुब से कहा, अच्छा आप वापस नहीं आएंगे तो आपने कितनी हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ साथ कौन जाएगा। हारून रशीद ने कहा, आखिरत के सफ़र में कोई साथी नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ने फरमाया, अच्छा इतना लंबा सफ़र, कोई माइन व मददगार नहीं, फिर तो लीजिए। खलीफा हारून रशीद की दी हुई छड़ी बगल से निकाल कर कहा, यह अमानत वापस है, मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारी होती थी, हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हशम व ख़दम के साथ लश्कर हमराकाब होते थे, इतने लंबे सफ़र के लिए कि जिसमें वापसी भी नामुमकिन है। आपने तैयारी नहीं की, मेरे नज़र में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। छड़ी वापस देकर हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह चले गए और इस मुलाकात के बाद खलीफा हारून रशीद की तबीयत दुरुस्त हो गई। नाज़रीन गिरामी कहते हैं, एक बार शेख जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख रहमतुल्लाह के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है। लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप
اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول رحمۃ اللہ نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم تم ہی وہ شخص بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا تم تو اپنے کھانے کے طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہوں۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول رحمۃ اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا، پھر ان سے کہا تم انسان کی پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ آپ تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے اپنے راستہ لیا۔ شیخ کے مرید نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا کون ہو تم؟ میں ہوں بغداد شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول رحمۃ اللہ نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو ہی، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولا جاتا، سننے والے کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکامات کے بارے میں جان بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیے تو بہلول رحمۃ اللہ نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہیں، تمہیں تو بات کرنے کی ڈھنگ بھی نہیں آتی۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مرید سے خاموش نہ رہا گیا، انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول رحمۃ اللہ کا پیچھا کیا۔ بہلول رحمۃ اللہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کی آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو نہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں برزگان دین کے تعلیم سے حاصل ہوئے۔ تو ناظرین گرامی بہلول رحمۃ اللہ نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول رحمۃ اللہ نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغداد نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول رحمۃ اللہ نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہی سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، اگر غذا میں حرام کی آمیزش ملاوٹ ہو جائے تو جو آپ آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے سخت کہا جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول رحمۃ اللہ نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہیں کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلوب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہے جائے تمہارے لیے وہاں وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کام سے خاموشی بہتر ہے۔ اس طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغداد نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کی مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس اور یہ
یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی شرمائے نہ۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہیں سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے، میں اس کے لیے لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا اے بہلول، کیا تم دنیا میں کھیلنے آئے ہو؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تم تو بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تمہارا اس منزل پر آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں اپنے ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ تو ناظرین گرامی، اپنے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کے موادب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی حضرت تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدم چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑے خرید لیے۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ متمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ان کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے مہنہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف فرما تھے، وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوزہ لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوزہ خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئی، وہ کھوڑی کے محتاج ہو گئے۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا میں نے نہیں، تیرے لہجے اور الفاظ نے کیا۔ یہ جب تو نے آداب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں بادب بانصیب۔ ناظرین گرامی، بہلول دانا رحمۃ اللہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تاریخ دنیا درویش تھا۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے تھے وہیں ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کی اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دیتے تھے اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمۃ اللہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا محفل کے پاس آگے ہارون رشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ نے ہارون رشید کی طرح دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے اللہ اسے درست اور پر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ ان سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون رشید نے پوچھا حضور بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ان سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ اس سوال پر بہلول دانا رحمۃ اللہ خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے ہارون رشید جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس شخص کو نفرت کے علاوہ علامت بنا دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، خلق خدا اور اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی، اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضور جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے جب کوئی شخص قدرت کی
انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھا کر اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے، اس کو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔